नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह यासीन की आयत नंबर 51। पीछे क्या था? पीछे था कि अल्लाह फरमाते हैं क़यामत अचानक आएगी। ये नहीं है कि इसके लिए किसी इंतज़ाम की ज़रूरत होगी, बल्कि ये एक डांट होगी। इसके बाद सब कारखाना दरहम बरहम पूरा निज़ाम और सिस्टम हो जाएगा, जो जहाँ है वहीं दबोच लिया जाएगा। ये खुदा की अभी रहमत और इनायत है जो उसने हमें ज़िंदगी की एक मोहलत दी हुई है कि जिसने फ़ायदा उठाना है इससे फ़ायदा उठा ले, क्योंकि क़यामत जब सूर फूंक दिया जाएगा उसके बाद फिर मोहलत जो है वो इंसान की ख़त्म हो जाएगी। वनूफ़िख़ फ़िस्सूर, अल्लाह फरमाते हैं उस दिन सूर में फूंक मार दी जाएगी। फ़ाइज़हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, तो ये अपनी कब्रों से निकल के अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। कालू, तो उस वक्त ये कहेंगे या वैलना, है हमारी कमबख्ती, है अफसोस। मम बआसना मिन मरकदिना, किसने हमें उठा खड़ा किया हमारी कब्रों से, हमारी आराम गाहों से। हाज़ा मा वअदर रहमान, ये तो वो है जिसका रहमान ने वादा किया था। वसदक़ल मुरसलून, और सच कहा था पैगम्बरों ने। यानी अभी कुफार कुरैश कौन है सामने, ये अभी नहीं मान रहे आखिरत को, ना ही रसूल के ऊपर ईमान ला रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन सूर में फूंक मार दी जाएगी, फिर ये मोहलत जो है वैसे तो ज़िंदगी तक ख़त्म है, फिर जब ये सारा मरहला होगा तो उसी वक्त तुम अपने रब के हजूर खड़े होगे और उस वक्त कहोगे कि है ये किसने हमें हमारी आराम गाहों से उठा खड़ा किया। यानी कि हम तो पैगम्बरों को झूठा समझते रहे और उन्होंने तो सच कहा था। अल्लाह फरमाते हैं इनका नतीला सहतुम वाहिदातन, ये सिर्फ एक ही धमाका, एक ही डांट होगी। फ़ाइज़हुम जमीउल लदैना मुहज़रून, ये सब हमारे हजूर जमा हो जाएंगे। वनूफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर फूंक दिया जाएगा। सूर क्या है, इसकी हकीकत को जानना तो किसी के लिए मुमकिन नहीं, इसलिए कि इसका ताल्लुक़ अमूर मुतशाबिहात से है। यानी कुछ मुहकम आयत हैं, कुछ मुतशाबह हैं। मुतशाबह आयत क्या होती हैं? जो ताबीर की मुताबिक होती हैं। ताबीर की किस तरह? जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं, तो जब उनका ख्वाब मुकम्मल हुआ तो उसमें चाँद सितारे नहीं उतर रहे थे, वो उसकी एक ताबीर थी जो पूरी हुई। इसी तरह ये भी अमूर मुतशाबिहात में से है। इसकी तबीर किस तरह अल्लाह के यहाँ होगी, ये वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है। ताहम जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया गया इसका कुछ तसव्वुर उससे कायम हो जाता है। पुराने ज़माने में शाही जलूस या ऐलान जंग के मौके पर नरसिंगा फूंका जाता था, यानी एक सायरन बजाया जाता था, जिस तरह अब रमज़ान के रोज़े में सहरी और इफ्तारी के वक्त बजाया जाता है। इसी तरह एक नरसिंगा या सायरन बजाया जाता था। अरबी ज़बान में उसको सूर कहते हैं। कुरान से मालूम होता है कि ऐसी ही कोई चीज़ पहले क़यामत बर्पा करने और फिर मुर्दों को कब्रों से उठाने के लिए 2 दफ़ा फूंकी जाएगी। एक दफ़ा यानी पहली दफ़ा फूंकी जाएगी, वो सारी इंसानियत जो होंगे इंसान वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर कितने अरसे के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा वो अल्लाह को पता है, तो सब अपनी कब्रों से उठकर खड़े हो जाएंगे। 54 में आगे अल्लाह फरमा रहे हैं फ़ल यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन व ला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, बस आज के दिन तुम पर जुल्म नहीं होगा किसी जान पर, और ना ही तुम्हें बदला दिया जा रहा है मगर सिर्फ उन अमलों का जो तुम किया करते थे। सो आज के दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म ना होगा और तुमको वही बदले में मिलेगा जो तुम करते रहे थे। आज के दिन यानी कि ये तसव्वुर हाल का असलूब है, गोया वो दिन सामने है और मुखातिबीन को उसके अहवाल सुनाए जा रहे हैं। 55 में है इन्ना असहाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून, गोया आज जो जन्नती हैं वो खुशियों में मशगूल होंगे, क्योंकि करोगे अच्छे नेक अमल तो दुनिया से ले जाओगे, घर भी अच्छा पाओगे और बैठ के सुख से खाओगे। ऐसी दौलत छोड़ के तुम जो खाली हाथों जाओगे, कुछ बात नहीं बन आने की, वहाँ घबराओगे और पछताओगे। अब ये जन्नती खुशियों में मशगूल होंगे। हम वो खुद भी व अज़वाजुहुम, और उनके जोड़े भी, फ़ी ज़लालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन, तख्तों के ऊपर तकिए लगाए सायों में बैठे होंगे। सुभान रब्बिल हम्दी। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन, उनके लिए वो होगा, उनके लिए वहाँ मेवे होंगे और हर वो चीज़ उन्हें मिल रही होगी जो भी वो वहाँ चाहेंगे। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सबसे बड़ी बात कि रब्ब रहीम की तरफ से जन्नतियों को सलाम कहा जाएगा। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ी नेमत होगी। अल्लाह जन्नतियों के ऊपर सलामती भेजेंगे, अल्लाह उनका
استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ کو سلام کہلایا جائے گا اس رب رحیم کی طرف سے جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اس سے بڑی سرفرازی کا ذکر ہے جس کا ایک بندہ مومن اپنے لیے تصور کر سکتا ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں کون اندازہ کر سکتا ہے اہل جنت کی اس سرفرازی کا کہ ان کو رب رحیم کی طرف سے سلام و پیغام موصول ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج کے دن الگ ہو جاؤ اے مجرمو۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا آدم کی اولاد اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم مت بندگی کرنا شیطان کی انہ لکم عدو مبین یہ کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی اور یہ کہ میری بندگی کرنا ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا اس نے تو تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر ڈالا۔ أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل اور سمجھ نہیں رکھتے تھے؟ ھذِہ جہنم التی یہ ہے وہ جہنم التی کنتم توعدون جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوھا اليوم داخل ہو جاؤ آج کے دن اس جہنم میں بما کنتم تکفرون کیونکہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ کے اوپر وتکلمنا ایدیہم ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے پاؤں بما کانوا یکسبون جو یہ کرتے یا کماتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے اور تم اے مجرمو آج میرے ان بندوں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اب تمہاری دنیا الگ اور ان کی دنیا الگ ہے۔ آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا اب اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی پاداش میں۔ آج ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ کیونکہ دنیا میں اللہ نے مکس اپ کیا ہوا ہے اکٹھے رکھا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت دی ہوئی ہے۔ اب ہمارے سامنے دو راستے اما ہدینہ سبیلا ہم نے دکھا دیا انسان کو راستہ اما شاکر و اما کفورا اب انسان کی مرضی ہے چاہے تو اسلام پر چلے چاہے تو کفر پر چلے۔ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اب ہماری مرضی پہ ہمیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمیں جو آزادی اور ارادے کا اختیار اللہ نے دیا ہم نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اب اللہ ہماری جو آزادی اور ارادہ ہے اس میں دخل نہیں دیتا۔ جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ اسے اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی ایمان کی زندگی گزارتا ہے مومن بن کے گزارتا ہے دوسرا فاسق بن کے گزارتا ہے تو اللہ نہ فاسق میں دخل دیتا ہے اور نہ مومن میں۔ مومن اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ فاسق اپنے گناہ کی وہ چاہتا ہے تشریح چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مدد بھی میں کرتا ہوں اور ان کی بھی۔ دونوں طرف سے مدد اللہ ہی کی چلتی ہے لیکن سلیکشن انسان کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو تم اچھے اور برے ملے ہوئے تھے ایسے جیسے زوج ہوتے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی فاسق تھیں اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی اسی طرح کیونکہ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے ہیں نا ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز نہیں رکھا کہ نیک کے ساتھ بد کے ساتھ کیونکہ اس دنیا میں مکس ہیں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے کون بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو تفریق ہے اس کو میں یعنی اب دنیا میں یہ تفریق جاری ہے آخرت میں اس کو اللہ الگ الگ کر دیں گے کہ مجرم اور مومن الگ الگ ہو جاؤ۔ آج تمہاری دنیا الگ اور ان کی دنیا الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ یہ وعدہ عالم ارواح میں الستو بربکم اللہ نے جو ڈالا تھا ہمارے دل میں ہم سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے عہد الست ہم سے لیا تھا جب عالم ارواح میں ہماری روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا اپنی ربوبیت ڈالی تھی وہ ربوبیت جو اب دنیا میں ہمیں یاد دلانے کے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کی کتابیں اترتی رہیں
اللہ نے فرمایا تمہارے پاس آتے رہیں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو بھی اس کی وہ فالو کرے گا نہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو آج کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے عہد الست لیا تھا اور میں نے تمہیں دو راستے بھی دکھا دیے تھے، اچھائی اور برائی والا، یہ تمہارے اندر میں نے ڈال دی تھی۔ اب اگر جس کے پاس کچھ نہیں پہنچا تو عہد الست اندر رکھا ہوا ہے، ہر دل کے اندر توحید رکھی ہوئی ہے جو چمک رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ توحید اگر آج ہمیں یاد نہیں ہے تو اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ کے رسول آتے رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں ماں نے جنم دیا لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ پیٹ کی زندگی، کہ ہمیں معاشرہ اور وہ ماں بتاتے کہ میں تیری ماں ہوں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو ہمیں کیا ہوتی ہے، اپنی ماں سے قربت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے اندر عہد الست رکھ دیا ہے۔ اب اگر عہد الست ہمیں بھولا ہوا ہے تو یاد دلانے کے لیے اللہ کے رسول اور اللہ کی کتابیں آتی رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مثال ایک یعنی ماسل و نور ہی، اس کے نور، اس کی روشنی، اس کے علم کی مثال کمشکاتن ایک طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو، المصباح اور وہ چراغ فی زجاجہ ایک چمنی کے اندر ہو، الزجاجہ تو اور چمنی ایسے ہو کأنہا کوکب دری جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ جو روشن کیا جاتا ہے ایک زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے جو مشرق اور مغرب کا پابند نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مشرق کو تو بخش دے گا مغرب کو نہیں بخشے گا، اللہ وہ ہے جو نور ہے، جو چمک رہا ہے، جو ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو اس کی عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ کہ میں نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ اب کیا ہے، جب حضرت آدم اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات سے امتحان لیا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، وہ کامیاب ہو گئے، سابقون میں ٹھہر گئے۔ دوسرے شیطان نے بالکل انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ سرکشی اختیار کر لی۔ تیسری مخلوق انسان تھی جس سے اللہ امتحان لے رہا تھا، یعنی اب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے کہنے میں آ گئے۔ اسی طرح یعنی انہوں نے ایک روزے کی پابندی تھی، روزہ کھلتا ضرور ہے لیکن اس کے لیے مغرب کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے جس کام سے روکا تھا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ضرور دیتا لیکن تھوڑی سی پابندی یعنی روزے کی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اس طرح انہوں نے یعنی آپس میں تعلق قائم کر لیا۔ تو یہ تیسری جو مخلوق یعنی ہم لوگ انسان ہیں، اس کا اب مقابلہ کس سے ہے؟ شیطان سے ہے۔ اللہ نے پہلے دن سے ہمیں وارن کر دیا تھا کہ تمہاری دشمنی اس شیطان سے ہے، اور شیطان تمہیں کس سے کرے گا؟ ایک تو تمہارا یہ لباس اتروانے کی کوشش کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ تمہیں ایک انانیت اور جو دوسری جنسی خواہش، یہ دونوں چیزیں ان دونوں چیزوں سے تمہیں ورغلائے گا۔ لیکن تمہاری بہت ساری تعداد کیا ہے اس کے کہنے میں آ گئی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل یا سمجھ نہیں رکھتے تھے؟ یہ جو میں نے تمہیں بہت بڑی نعمتیں دی تھیں، کان، آنکھیں، دل و دماغ، کیا تم انہیں استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اب تمہیں یہ ملے گی تمہارے کفر کی پاداش میں۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور کلام کریں گے ان سے، یعنی ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں۔ وہ کس طرح دیں گے؟ چلو دیکھتے ہیں ہم۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ساق کی تجلی فرمائی جائے گی۔ ساق کی تجلی کیا ہے؟ ایسے یعنی کہ نماز کا حکم دیا جائے گا۔ اب اس کو دیکھو تو ساق وہ ہوتا ہے جب عربوں کے اوپر مشکل وقت آتا تھا تو وہ اپنی شلواریں یعنی اپنی جو ان کا لباس ہوتا تھا وہ اوپر کر کے ایسے جیسے انسان نہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اتر پڑتا ہے میدان میں۔ جس طرح سیلاب آ جاتا ہے تو ہم اپنے کپڑوں کو بچا کے اوپر کرتے ہیں پھر اس کے اندر اترتے ہیں، تو اس طرح اللہ بھی ان سے نبٹنے کے لیے اس دن یعنی کہ کام شروع کر دے گا۔ وہ کس طرح؟ اللہ سب سے پہلے ساق کی تجلی یعنی نماز کا حکم دیں گے۔ سجدے کا جب حکم ہوگا تو جھکنے نہ پائے گا، اللہ اس کی پیٹھ کو
تختہ بنائے گا۔ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ اس طرح ہو جائیں گے، اس دن تختہ بن جائیں گے سخت۔ کوشش تو بہت کرے گا سجدے میں جاؤں میں، دنیا میں تو گنوایا یہاں کچھ کماؤں میں، پر ہوگا وہ شرم سے زمین میں گڑا ہوا، مسجود ساری خلق فقط وہ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کہا جائے گا اپنی صفائی میں، کیا وہ کچھ کہنا چاہتا ہے کہ درِ کبریائی میں؟ وہ جھوٹ بول کر کے بچائے گا اپنی جان، پر بند کر دی جائے گی اس شخص کی زبان۔ اس دن اس کے ہر عضو کو زبان دے دی جائے گی، پھر اس کی آنکھ اصل حقیقت بتائے گی۔ آنکھیں کہیں گی مجھ سے غلط دیکھتا تھا یہ، اوروں کی آبرو کو فقط دیکھتا تھا یہ، بد نظری روز کرتا تھا مجھ سے یہ خبیث، اور حسن عارضی پہ مرتا تھا یہ خبیث۔ بولیں گے کان سنتا تھا یہ گانے مجھ سے روز، اس کو بہت پسند تھا نامحرموں کا سوز۔ قرآن مجھ سے سننا گوارا نہ تھا اسے، اللہ کا کلام ہی پیارا نہ تھا اسے۔ بولیں گے ہاتھ مجھ کو اٹھایا گیا غلط، ظلم اور زیادتی میں لگایا گیا غلط، حق کے خلاف تیر چلایا گیا غلط، اور مومنوں کا خون بہایا گیا غلط۔ بولیں گے پاؤں مجھ سے یہ مسجد نہیں گیا، لیکن جہاں گناہ تھا بے شک وہی گیا۔ مجرے میں ناچ گانے میں جاتا تھا مجھ سے یہ، چکر مجھ سے کوئے یار کا لگاتا تھا یہ۔ بولیں گے لب کہ مجھ سے شراب پی گئی، ہم سے فقط حرام کے بوسے لیے گئے۔ پیغام ہم سے خوب دوسروں کو جھوٹے دیے گئے، سچ بولنے کا وقت تھا کہ ہم سیے گئے۔ بولا وجود سارا سوائے زبان کے، دے گا گواہی وہ بھی اپنی جان کے، دے گا گواہی خود وہ بھی اپنی جان کے۔ آئے گی صدا حق کی طرف سے کہ بد عمل، افسوس کہ ہمیشہ ہمیشہ تو ہاتھ مل۔ جنت کی سوچ چھوڑ جہنم میں جا کے جل، لے جائیں گے فرشتے اسے کھینچ منہ کے بل۔ دوزخ اسے پکارے گی آجا میرے مکیں، کچھ تجھ کو تو پسند نہ آیا کیوں کر خدا کا دین۔ دنیا بے ثبات میں اتنا مگن ہوا، آخر میں اب خراب خود تیرا ہی وطن ہوا۔ شیطان نفس کا تو بڑا پیروکار ہوا، اللہ کا جو حکم تھا وہ تجھ پہ بار تھا۔ اوروں کی آبرو سے بڑا کھیلتا تھا تو، گو ہر قدم پہ آفتیں جھیلتا تھا تو، لیکن تو باز نہ آیا فعل حرام سے، شاید کہ بیر تھا تجھے اللہ کے نام سے۔ سنت نبوی تجھ کو پسند آئی ہی نہیں، اسلاف کی تو کوئی ادا تجھے بھائی ہی نہیں۔ تنقید کرتا تھا فقط علماء دین پر، فتنہ بنا رہا تو ہمیشہ زمین پر۔ صورت یہود کی تو نصارہ کا تھا لباس، اسلام کا تو نے ذرا سا بھی نہ رکھا پاس۔ کفار کے متشابہ تیری چال ڈھال تھی، دنیا کی تھی حرص نہ کہ فکر مال تھی۔ تو خود ہی سوچ بھول کے کبھی ڈالی تھی نظر، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ پر۔ فرصت تجھے ملی ہی نہیں کھیل کود سے، چلتا تھا تیرا کاروبار فقط سود سے۔ دولت لگی ہوئی تھی تیرے منہ پر حرام کی، تجھے یہاں بھی دیتے ہیں ہم دعوت تو عام کی۔ لیکن یہاں گھاس ہے پھوس ہے خار ہے، اور اس کے بعد تجھ پر فرشتوں کی مار ہے۔ کھانے کے بعد تیری پیاس میں یوں بجھاؤں گا، میں تجھ کو کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا۔ غسلان اور خون کے بھی ہیں تالاب یہاں، خون اور پیپ کے بھی ہیں دریا یہاں رواں۔ بچھو بھی ہیں گدھے کے برابر یہاں عجیب، اور خوفناک اژدہے بھی ہیں تیرا نصیب۔ دنیا میں جن کو سمجھتے تھے تم قصے کہانیاں، جس سے کہ بے خبر تھیں تمہاری جوانیاں، اس کی لپیٹ میں آنا ہی پڑ گیا۔ اس کی لپیٹ میں آنا ہی پڑ گیا، خود آپ اپنا جسم جلانا ہی پڑ گیا۔ کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاهُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اگر یہ بڑھتے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر انہیں راستہ کہاں سے دکھائی دیتا۔ یعنی یہ ہماری وہ تھی رحمت تھی جس کی وجہ سے ہم نے وقت کے رسول ان کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسح کر دیتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا، پھر یہ نہ طاقت رکھتے، مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں درجہ بدرجہ اس کو پیچھے لوٹا دیتے ہیں، پھر کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی اگر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے
تو انہیں مسخ دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جرائم کے لحاظ سے تو یہ اس کے مستحق ہو گئے تھے، لیکن ہماری عنایت ہے کہ اس کے باوجود ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ درجہ بدرجہ انسان کو میں پیچھے کر دیتا ہوں، جس کو لمبی عمر دیتا ہوں، یعنی پھر اس کو ضعف اور ناتوانی کی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں جس سے اس نے زندگی کی ابتدا کی تھی۔ اوپر جو دھمکی دی گئی ہے یہ اس کی دلیل ہے جو قرآن نے ہمارے روز و شب کے مشاہدات سے پیش فرمائی ہے کہ جو خدا یہ کرتا ہے اس کے لیے تمہاری آنکھیں مٹا دینا اور تم کو مسخ کر دینا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔